तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह हूद आयात 1 ता 24। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलअल्लका तारिकुम बअदा मा यूहा इलैका वदाइकुम बिही सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहू मलक इन्नमा अंत नज़ीरुम वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है कि तुम उन लोगों के रवैये से बर्दाश्ता खातिर होकर अपने फ़र्ज़ की अदायगी में ज़रा ढीले ना पड़ना। अगर ये तुम्हें खुदा का रसूल मानने के लिए ये शर्त ठहराते हैं कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा ख़जाना हो या तुम्हारे साथ कोई फ़रिश्ता तुम्हारी रिसालत की गवाही देता फिरे, तो इस किस्म के अहमक़ाना मुतालबात तुम्हारे लिए वजह परेशानी ना हो। तुम सिर्फ़ उनके लिए नज़ीर बनाकर भेजे गए हो, उन पर दारोगा मुकर्रर करके नहीं भेजे गए हो कि लाजिमन उनको तुम हिदायत के रास्ते पर ही कर दो। इंजार का फ़र्ज़ अदा कर देने के बाद तुम्हारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अगर लाताइल मुतालबात को बहाना बनाकर ये लोग हकीकत से गुरेज करना चाहते हैं तो मामला अल्लाह के हवाले करो। वो हर चीज़ को देख रहा है, तुम्हारी जाँफिशानियाँ भी उसके सामने हैं और उनकी शरारतें भी। वो उनको जिस चीज़ का मुस्तहिक पाएगा वही उनके साथ करेगा, और जब करेगा तो कोई उसका हाथ पकड़ने वाला ना बन सकेगा। ये अमर यहाँ मलहूज़ रहे कि इस किस्म की हिदायत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की वजह ये नहीं थी कि आप वही इलाही के किसी हिस्से की तबलीग से हिचकिचा रहे थे या उसको छोड़ देना चाहते थे, बल्कि ये हालात की शिद्दत और उनके सबब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मौक़िफ़ पर इस्तकामत की तलकीन और अपनी ज़िम्मेदारी को उसके हुदूद ही तक महदूद रखने की हिदायत है। इस किस्म के मौक़े में ख़िताब में जो ज़रा तेज़ी होती है उसका रुख, जैसा कि हम बार बार ज़ाहिर कर चुके हैं, असलन पैगंबर की तरफ नहीं होता बल्कि उन मुआनिदीन की तरफ होता है जिनका इनाद इस हिदायत का मूजिब होता है। अम यक़ूलून अफ्तरा कुल फ़ातू बिअशरिन सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात वदऊ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये इस्तिफ़हाम इज़हार ताज्जुब की नौइयत का है। ऊपर के एतराज़ात तो सादा उसलूब में नकल कर दिए गए हैं, लेकिन कुरान को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घड़ी हुई किताब करार देना एक निहायत अजीब बात थी, बिलखुसूस उन लोगों की ज़बान से जो कलाम के हुस्नो कबाह के नकाद और उसके एजाज़ो इजाज़ के कदरदान भी थे, और मवाजना और मुकाबला के लिए उनके पास अपने चोटी के शायरों और ख़तीबों के कलाम का एक दफ्तर भी मौजूद था। इस वजह से इस ज़िक्र का ताज्जुब के उसलूब में फ़रमाया कि अगर ये बेशरम होकर ये बात कहते हैं तो इसका फ़ैसला निहायत आसानी से यूँ हो सकता है कि वो भी ऐसी ही 10 सूरतें घड़ी हुई पेश कर दें, और अगर ये काम तन्हा उनके बस का ना हो तो अपने उन शुरका और शुफ़ा को भी अपनी मदद के लिए बुला लें जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पूजते हैं। इन कुंतुम स्वादिकीन में एक मफ़हूम तो ये है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि जिनको तुम पूछते हो ये खुदा के शरीक हैं, अगर ये खुदा के शरीक हैं तो ये सब से ज़्यादा अहम मौका है कि वो कुरान की नज़ीर पेश करने में तुम्हारी मदद करें, इसलिए कि इस कुरान की बदौलत सबसे ज़्यादा ख़तरे में ख़ुद उनकी खुदाई है। दूसरा मफ़हूम इसके अंदर ये है कि अगर तुम अपने इस गुमान में सच्चे हो कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तसनीफ़ है जिसको वो लोगों को मरूब करने के लिए झूठ मूठ खुदा की तरफ मंसूब करते हैं। सूरह तूर में है, अम यक़ूलून तक़व्वलहु बल ला युमिनून फलियातू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन 33 ता 34। क्या वो कहते हैं कि इसको घड़ लिया है, बल्कि वो ईमान नहीं लाना चाहते। अगर वो अपने इस गुमान में सच्चे हैं तो इसकी मानिंद कोई कलाम खुद पेश कर दें। इस आयत से ये बात भी निकलती है कि जो लोग इसको घड़ी हुई चीज़ करार देते हैं ये उनके दिल की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये महज ईमान ना लाने का एक बहाना तराशा गया था। इस सूरा में उनसे 10 सूरतों का मुतालबा किया गया है। सूरह यूनुस आयत 38 में एक ही सूरा का मुतालबा किया गया है।
بقرہ آیت 23 میں بھی ایک ہی سورہ کا مطالبہ ہے۔ بنی اسرائیل آیت 88 میں مثل قرآن کا مطالبہ ہے، اور سورہ طور کی مذکورہ بالا آیت میں بے حدیث مثلی ہی کے الفاظ ہیں، جس سے واضح مفہوم یہی معلوم ہوتا ہے کہ مراد قرآن کی مانند کلام ہے۔ عام اس سے کہ وہ ایک ایسی سورہ کی شکل میں ہو یا 10 سورتوں کی شکل میں یا قرآن و کتاب کی شکل میں۔ عام طور پر لوگوں نے ان مختلف آیتوں کو سامنے رکھ کر اس تحدی کی ایک تدریج و ترتیب قائم کی ہے کہ پہلے ان سے مانند قرآن کتاب پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جب وہ اس سے عاجز رہے تو 10 سورتوں کا مطالبہ کیا گیا۔ جب وہ اس سے بھی قاصر رہے تو ادنیٰ درجے میں ان سے ایک ہی سورت پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن وہ اس کا بھی حوصلہ نہ کر سکے۔ اگرچہ یہ بات بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی صحت کا انحصار اس امر پہ ہے کہ جن صورتوں میں یہ تحدی مذکور ہوئی ہے ان کا زمانہ نزول تعین کے ساتھ معلوم ہو۔ چونکہ یہ معاملہ مشکل ہے، اس وجہ سے ہمارے نزدیک صائب رائے یہ ہے کہ قرآن نے شروع ہی میں، جیسا کہ سورہ طور کی مذکورہ بالا آیت سے واضح ہوتا ہے، قرآن کے مانند کلام پیش کرنے کا مطالبہ کیا، خواہ وہ 10 سورتوں کی شکل میں ہو یا ایک ہی سورت کی شکل میں۔ بعد میں اسی اجمال کو حسب موقع مختلف الفاظ میں واضح فرمایا گیا۔ ہمارے نزدیک اس کو عام معنی میں تحدی سمجھنا بھی کچھ صحیح نہیں ہے۔ تحدی اور چیلنج کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں گمان ہو کہ حریف میدان مقابلہ میں اترنے اور قسمت آزمائی کا حوصلہ رکھتا ہے۔ جب یہ واضح ہو کہ حریف کی ساری مشیخت محض حقیقت سے گریز و فرار کے لیے ایک بہانہ ہے، تو اس کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ چیلنج کرنے کے بجائے یہ بہتر ہوتا ہے کہ پہلا ہی وار اس کے لیے بھرپور ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ استجابہ لہو کے معنی ہیں اس سوال کا جواب دیا، اس کی حاجت پوری کی۔ خدا کے تعلق سے یہ لفظ آئے تو اس کے معنی ہوں گے اس کی دعا قبول کی۔ اوپر والی آیت میں بات بالواسطہ کہی گئی تھی، اس میں ان کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارے یہ شفعاء و شرکاء قرآن کا جواب پیش کرنے کی مہم میں تمہاری حاجت روائی کے لیے نہ اٹھیں تو پھر یہ مانو کہ یہ کتاب علم الہی کا فیضان ہے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہ کہ ان کی گھڑی ہوئی جیسا کہ تم الزام لگاتے ہو۔ انما انزل بعلم اللہ سے یہ واضح ہوتی ہے بات کہ قرآن کے اعجاز کا اصل پہلو یہ ہے کہ وہ جس علم و معرفت کا خزانہ ہے، وہ خزانہ خدا کے سوا کوئی اور بخش ہی نہیں سکتا۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ دوسرا بدیہی نتیجہ ہے جو اس کا جواب پیش کرنے سے قاصر رہنے کی صورت میں نکلتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم جن کو معبود بنائے بیٹھے ہو یہ محض خیالی چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہے تو یہ وقت ہے کہ وہ تمہاری اور خود اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ جوہر دکھائیں۔ اگر اس نازک موقع پر بھی ان کی غیرت جوش میں نہیں آتی تو پھر آخر وہ کس مرض کی دوا ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے اسلوب بیان میں تشویش و ترغیب کا پہلو بھی ہے اور زجر و ملامت کا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے پورا موقع حاصل ہے۔ تم اس کے لیے اپنے معبودوں کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو، لیکن اس سب کے بعد بھی اگر تم کچھ نہ کر سکے تو بتاؤ اسلام لانے والے بنتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وبطل ما کانوا یعملون۔ اوپر آیت 12 میں کفار کے اس طعنہ کا حوالہ گزر چکا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بے سر و سامانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ جب ہم دنیاوی اسباب و وسائل کے اعتبار سے ان سے نہایت بہتر حالت میں ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی نگاہوں میں بھی ہم ان سے بہتر ہیں۔
پھر ہم کو خدا کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے کیا معنی؟ اگر ہم خدا کے مبغوض و معتوب ہوتے تو کیا اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ یہ جوتیاں چٹکھاتے پھرتے اور ہم عیش کرتے؟ پھر تو یہ ہونا تھا کہ یہ خزانے لٹاتے اور ہم ان کی جوتیاں سیدھے کرتے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے اسی مغالطے کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا اور اس کی زینتیں نیک اعمال کے صلے کے طور پر نہیں ملتی کہ جو نیک اعمال نہ کریں وہ ان سے محروم رہیں۔ یہ دنیا تو نیک اور بد دونوں کو ملتی ہے، البتہ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کا سارا کھاتا یہیں بے باک کر دیا جاتا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ نہیں بچ رہتا۔ چونکہ وہ کوئی کام آخرت کو مقصود بنا کر نہیں کرتے، اس وجہ سے آخرت میں ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ دنیا آخرت کے بغیر مجرد باطل رہ جاتی ہے، اور اس باطل کو مقصود قرار دے کر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے سب باطل ہوتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر نیکی ہی کے کام کیوں نہ ہوں۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے: من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ 18 تا 20۔ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور جو دینا چاہتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے جہنم تیار کرتے ہیں جس میں وہ ذلیل اور راندہ ہو کر پڑیں گے۔ اور جو آخرت کے طالب بنتے ہیں اور ایمان و اخلاص کے ساتھ اس کے لیے اس کے شایان شان کوشش بھی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوتی ہے۔ ہم تیرے رب کی بخشش سے دونوں کو فیضیاب کرتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بھی بند نہیں ہے۔ ان آیات میں ما نشاء لمن نرید کے الفاظ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے طالبوں کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا خدا چاہتا ہے، اور انہی کو ملتا ہے جن کو خدا دینا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو دنیا کا طالب بن جائے وہ جتنا چاہے سمیٹ لے۔ ان کے معاملے میں بھی جو کچھ ہوتا ہے خدا ہی کے اختیار اور اسی کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح وَسَعَى لَهَا سَعْيُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے الفاظ یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ طلب آخرت میں خدا کے ہاں وہ معتبر ہے جو ایمان و اخلاص کے ساتھ ہو اور جس کے ساتھ آخرت کے شایان شان عملی جد و جہد بھی پائی جاتی ہو۔ اگر اس میں ریا اور شرک کی کوئی آلودگی شامل ہو یا محض زبان کے بھاگ کے بل پر جنت کو جیتنے کے خواب دیکھے جا رہے ہوں تو ان لذیذ خوابوں کی خدا کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے گریز و فرار کے لیے یہ بہانے تراش رہے ہیں، ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ ان کی فطرت کا نور بجھ چکا ہے، اور جن کی فطرت کا نور بجھ چکا ہو وہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں بن سکتے۔ اس پر ایمان لانے والے وہی بنیں گے جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہو۔ وہ بے شک پہلے سے بنیادی حقائق کے باب میں اپنے اندر ایک دلیل و برہان رکھتے ہیں، پھر جب اس کے بعد اوپر سے بھی قرآن کی شکل میں ان کے سامنے ایک شہادت آ جاتی ہے تو وہ انہیں بی عینیہ اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنے دل میں پا رہے ہیں اس کی تائید و تصدیق اس آسمانی شاہد کی زبان سے بھی ہو رہی ہے۔ اس طرح کے استفہامیہ جملوں میں بعض اوقات متقابل جملہ حذف کر دیا جاتا ہے جو قرینہ سے سمجھا جاتا ہے،
گویا پوری بات یوں ہوگی کہ کیا وہ لوگ جن کے سامنے یہ روشنیاں ہیں اور وہ لوگ جو ان تمام روشنیوں سے محروم ہیں قرآن پر ایمان لانے کے معاملے میں یکساں ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایمان وہی لوگ لائیں گے جو نور فطرت سے بہرہ مند ہیں اور اس امر سے بھی آشنا ہیں کہ اس سے پہلے اسی طرح کی کتاب ہدایت اور رحمت بن کر موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتر چکی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے قرآن بے شک ایک مانوس چیز ہے۔ وہ جب اس کو سنتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنے صحیفہ فطرت میں پا رہے ہیں اسی کی تصدیق و تائید خدا کی طرف سے ایک شاہد کے ذریعے سے بھی سامنے آ گئی۔ چنانچہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کی مخالفت میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں ان کی محرومی کے اسباب خود ان کے اندر موجود ہیں۔ ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو۔ بینہ کے معنی روشن دلیل اور واضح حجت کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا وہ نور فطرت ہے جو حق و باطل اور شر و خیر کے مبادی کے امتیاز کے لیے خدا نے خود ہمارے اندر ودیت فرمایا ہے۔ جن کی فطرت خارج کے برے اثرات سے جتنی ہی محفوظ ہوتی ہے ان کے اندر یہ نور اتنا ہی قوی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام اس سے کامل طور پر بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ان کا باطن وحی کے نور سے منور ہونے سے پہلے بھی اس نور سے نورانی ہوتا ہے۔ ان کے لیے وحی کی حیثیت تاریکی پر روشنی کی نہیں بلکہ جیسا کہ سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے نور علی نور یعنی روشنی پر روشنی کی ہوتی ہے۔ آگے اسی سورہ کی آیات 28، 63 اور 88 میں بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں آیا ہے۔ عام لوگوں میں سے جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کرتے ہیں وہ بھی اعلیٰ فرق مراتب اس نور سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور جس کے اندر یہ نور جتنا ہی قوی ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے ان کی طرف سبقت بھی کرتا ہے اور اسی نسبت سے ان کا دست و بازو بھی بنتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی شامت اعمال سے اس نور کو بجھا کر ظلمات بعضھا فوق بعض کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس طرح کے الفاظ کے معاملہ میں جن کی تانیث غیر حقیقی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ضمیر لانے میں لفظ کے ظاہر کا لحاظ کیا جائے، بلکہ ضمیر مذکر بھی لا سکتے ہیں اگر لفظ کا اصل مصداق مذکر ہو۔ چنانچہ یہاں یتلوہ میں اس کے لیے ضمیر مذکر ہی آئی ہے، اس لیے کہ اس سے مراد در حقیقت وہی چیز ہے جس کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات میں نور، برہان اور سلطان وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، تلا یتلو کے معنی یہاں کسی چیز کے بعد اور پیچھے آنے کے ہیں، اور منہ میں ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اپنے فضل سے پہلے تو ہماری فطرت کے اندر وہ سب کچھ ودیت فرما دیا جس کی قرآن دعوت دیتا ہے، پھر اپنے مزید فضل سے اس نے لسان غیب کے ذریعے سے اس سارے ریکارڈ کو ہمیں سنا بھی دیا تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ شاہدن سے مراد یہاں وہ وحی الہی ہے جس کا مظہر قرآن ہے، جس کے لانے والے جبریل امین اور جس کے حامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے شاہد سے جبریل امین کو مراد لیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح ہے۔ وہی قرآن، جبریل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق صرف تعبیر کا ہے۔ خدا کے شاہد ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، چنانچہ قرآن میں یہ لفظ ان سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، یعنی پہلے کی شہادتوں میں سے یہ شہادت بھی قرآن کی تصدیق و تائید کے لیے ان کے سامنے موجود ہے کہ اسی طرح کی ایک کتاب، اسی طرح کی تعلیمات و ہدایات، بلکہ اس کی اور اس کے حامل کی پیشن گوئیوں کے ساتھ اس سے پہلے امام اور رحمت بن بن کر موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتر چکی ہے۔ امام اور رحمت کے الفاظ یہاں اسی طرح آئے ہیں جس طرح بعض دوسرے مقامات میں ہدیٰ اور رحمت کے الفاظ آئے ہیں۔ یہاں ہدیٰ کے مفہوم کو امام کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اس لیے کہ رہنمائی کا مضمون دونوں لفظوں کے اندر یکساں موجود ہے۔
ہم نے دوسرے مقام میں ان دونوں لفظوں کی تشریح کی ہے کہ یہ آغاز و انجام کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ کتاب اس دنیا میں صراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور جو لوگ اس ہدایت اور رہنمائی کو قبول کر لیں ان کے لیے آخرت میں ابدی فضل و رحمت کا پیش خیمہ ہے۔ یہاں ایک لطیف اشارہ بھی قابل توجہ ہے۔ اس سورہ میں مخاطب چونکہ اصلاً قریش ہیں، اس وجہ سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے لیے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی نظیر کچھ زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ قریش اول تو مذہبی علم و فضل کے اعتبار سے اہل کتاب کے معترف تھے، ثانیاً یہاں قرآن کا ہلکا سا اشارہ ان یہود کی طرف بھی کر دیا ہے جن کو ایک امام الرحمت کتاب کے حامل ہونے کے سبب سے قرآن کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والا بننا تھا، لیکن وہ سبقت کرنے کے بجائے اندر اندر اس کی مخالفت کے لیے سازشوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔ قرآن نے ایک نہایت لطیف اشارے کی شکل میں ان کی توجہ دلا دی کہ ان کے مرتبہ و مقام کا تقاضا کیا ہے، اور اگر انہوں نے اس کے خلاف کیا تو وہ اپنے آپ کو کس گڑھے میں گرائیں گے۔ اولئک یؤمنون بہ میں حصر کا مضمون پایا جاتا ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جن کی خصوصیات اوپر بیان ہوئی ہیں قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اس سے یہ بات آپ نکلتی ہے کہ جو لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں ان خصوصیات سے محروم ہیں۔ چنانچہ یہ بات کلام کے سیاق سے واضح تھی، اس وجہ سے حذف کر دی گئی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ۔ احزاب کے لفظ میں ذرا وسعت ہے۔ قرآن نے اپنے سامنے مخالفین کے ساتھ ساتھ ان مخالفین کی طرف بھی ہلکا اشارہ کر دیا جو ابھی اس مرحلے تک تو اگرچہ پردے کے پیچھے چھپے تھے، لیکن بعد کے مراحل میں نہایت خطرناک دشمن بن کر سامنے آئے، یعنی اہل کتاب۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ خطاب اگرچہ عام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے۔ البتہ اس طرح کے جملوں میں جو خطاب ہوتا ہے اس کا رخ، جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، مخالفین کی طرف ہوتا ہے، لیکن وہ لائق التفات نہیں رہ جاتے۔ اس وجہ سے ان کو خطاب کر کے بات براہ راست کہنے کے بجائے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے۔ زجر و ملامت کا یہ اسلوب بسا اوقات براہ راست زجر و تنبیہ سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی نہایت دل آویز مثالیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شامت زدہ لوگ اس واضح حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں، ان کی اس روش سے تم کسی الجھن میں نہ پڑو۔ یہی حقیقت ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ اپنی بدبختی کے سبب سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ مضمون سورہ رعد کی آیت 19 میں بیان ہوا ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ سورہ یونس کی آیات 94 تا 95 کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر بھی ڈال لیجئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہی مضمون بھی عینیہ اسی سیاق و سباق کے ساتھ سورہ یونس کی آیات 17 تا 18 میں گزر چکا ہے۔ وہاں تصریح ہے کہ قریش کو قرآن سے سب سے زیادہ چڑ اس کی دعوت توحید سے ہے۔ وہ اپنے دیوتاؤں کی مذمت سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے خلاف جو کچھ منہ میں آ جاتا ہے بک ڈالتے ہیں۔ قرآن نے یہاں ان کے اسی اصل محرک کے مخالفت کو سامنے رکھ کر ان کی بدبختی اور محرومی پر افسوس کیا ہے کہ ان سے بڑھ کر بدقسمت اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والا کون ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کی، اور ان کے متعلق بالکل جھوٹ موٹ بلا کسی سند اور دلیل کے یہ دعویٰ کیا کہ خدا نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے اور ان کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی اس وجہ سے ہے
کہ یہی چیز ان کی ابدی محرومی کا باعث ہوگی، جب کہ قیامت کے دن ان کے سامنے یہ راز کھلے گا کہ جن کی انہوں نے زندگی میں عبادت کی اور جن کی حمیت و حمایت میں اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا، وہ سب ہوا ہو گئے اور معاملہ تنہا خدائے واحد و قہار سے پڑا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ شہادت انبیاء علیہم السلام کی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی سے اس کی امت پر قیامت کے دن گواہی دلوائے گا کہ اس نے ان کو کیا تعلیم دی تھی اور انہوں نے اس میں کیا بگاڑ پیدا کیا۔ ان ہستیوں کی بھی ہو سکتی ہے جن کو معبود بنا کر پوجا گیا، حالانکہ نہ انہوں نے اس کا حکم دیا اور نہ انہیں اس کی خبر ہوئی، اور ان فرشتوں کی بھی ہو سکتی ہے جو ہر شخص کے ساتھ سارے اعمال اس کے ریکارڈ رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ سارا ریکارڈ سامنے آئے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ وہ منادی ہے جو گواہوں کی گواہی کے بعد ان مشرکین پر لعنت کے لیے کی جائے گی، اور یہ لعنت ان کے لیے تمام مصیبتوں کا فتح باب ہوگی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ ان ظالمین کی مزید صفات بیان کر دی گئیں تاکہ کلام مطابق حال بھی ہو جائے اور ان کے وہ جرائم بھی سامنے آ جائیں جو اس لعنت کے موجب ہوں گے۔ ان کا ایک جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے دیدہ و دانستہ حقیقت کے واضح ہونے کے باوجود لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس راستے کو کج کرنے کی کوشش کی۔ بندوں کے لیے خدا تک پہنچنے کی راہ بالکل ہموار و مستقیم ہے، اس میں کج و پیچ اور پک ڈنڈیاں نہیں ہیں۔ بندہ اس راہ پر چلے تو براہ راست اپنے رب سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، لیکن ان ظالموں نے اس راہ میں بہت سے اڑنگے ڈال دیے۔ قدم قدم پر انہوں نے اس کا رخ مختلف تھانوں، استہانوں، دیویوں اور دیوتاؤں کی طرف موڑ دیا، اور اس طرح لوگوں کو اصل شاہراہ توحید سے ہٹا کر گلیوں اور کوچوں میں ڈال دیا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون میں مبتدا کے اعادے سے مقصود اس پر زور دینا ہے، یعنی آخرت کے اصلی منکر یہی ہیں۔ اول تو انہوں نے خلق کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی، اور یہ جسارت آخرت سے بالکل بے پرواہ ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرے، شرک کے بجائے خود آخرت کی نفی ہے، اس لیے کہ شرکاء و شفعاء جب اپنے پجاریوں کو بہرحال بخشوا ہی لیں گے، خواہ ان کے عقائد و اعمال کچھ ہی ہوں، تو آخرت کا ہونا نہ ہونا دونوں یکساں ہوا۔ آخرت کو صرف مان لینا مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے بے لاگ انصاف کا دن ہوگا، اور خدا کے آگے اس دن کسی کا زور نہیں چلے گا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یعنی دنیا میں اللہ نے ان کو جو مہلت دی تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ خدا کے قابو سے باہر تھے، بلکہ یہ اس کی ڈھیل تھی کہ وہ توبہ اور اصلاح کرنا چاہیں تو توبہ اور اصلاح کر لیں، ورنہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لیں۔ ان کا یہ زعم بھی بالکل بے حقیقت تھا کہ ان کے کچھ اولیاء اور مددگار ہیں جو خدا کی پکڑ سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ اب سارے حقائق ان کے سامنے آ گئے، اب یہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، اور چونکہ یہ خدا کی راہ سے صرف خود ہی نہیں رکے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے والے بنے، اس وجہ سے یہ دوہرے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یعنی نفرت اور بیزاری کی شدت کے سبب سے نہ تو یہ اللہ اور رسول کی باتیں سننے ہی کے لیے تیار ہوتے تھے، اور نہ محبت دنیا کا پردہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ہی کھلنے دیتا تھا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانوا یفترون لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح اپنی صلاحیتیں برباد کیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود اپنے ہی ہاتھوں برباد کیا، اور جن کی مدد اور شفاعت کے اعتماد پر یہ خطرناک کھیل کھیلے، ان میں سے کوئی ان کے کام آنے والا نہ بنے گا۔
اس لیے کہ خدا پر افطرا کر کے محض اپنے ذہن سے جو خیالی معبود انہوں نے گھڑے وہ سب بے حقیقت ثابت ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ آخرت کی نامرادی ایسے ہی عقل و بصیرت سے محروم لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اب یہ کفار و مشرکین کے مقابل گروہ یعنی اہل ایمان کے انجام کا ذکر ہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کے معنی اطمأنوا إِلَى اللَّهِ تَخْشَعُوا امامہ کے ہیں، یعنی ہر ایک سے کٹ کر اپنے رب ہی کی طرف پوری دل جمی اور کامل یکسوئی کے ساتھ وہ جھک پڑے۔ اوپر مشرکین کا حال تو یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے کبر و غرور کے سبب سے نہ اپنے کان ہی کھولنے کے لیے تیار ہوئے نہ اپنی آنکھیں ہی، لیکن ان لوگوں نے ایمان و عمل صالح کی روش اختیار کی اور خلق خدا کو اللہ کی صراط مستقیم سے ہٹانے اور اس کو مختلف وادیوں میں ہرزہ گردی کرانے کے بجائے پوری یکسوئی و فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے خالق و پروردگار کے آگے ڈال دیا۔ فرمایا کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ اس میں داخل ہو جانے کے بعد پھر اس سے کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ اوپر کفار کی حالت بیان ہو چکی ہے کہ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کہ ان کے ہوش کے کان اور ان کی بصیرت کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اس وجہ سے وہ قرآن کو سننے اور اللہ کی نشانیوں کے مشاہدے سے محروم رہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان نے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور اپنے کان بھی۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کی تمثیل یہ ہے کہ ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا بینا اور شنوا، تو دونوں کا رویہ قرآن کے باب میں ایک سا کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کی دعوت سر تسر عقل و بصیرت پر مبنی ہے۔ اس پر ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کے کان اور دل کھلے ہوں اور جنہوں نے بخشی ہوئی فطری صلاحیتیں اپنی محفوظ رکھی ہوں۔